माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे सवाली बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप के जहन में है, आपके इल्म में है कि इस सेगमेंट में हम क़यामत की निशानियों के हवाले से तसलसल से गुफ्तगू कर रहे हैं। क़यामत की क्या निशानियाँ हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत की बड़ी निशानियों में से क्या है? दज्जाल का आना, हज़रत ईसा का नुज़ूल, इमाम मेहदी का तशरीफ़ लाना, याजूज माजूज का आना, दाब्बतल अर्श, ज़मीन से एक जानवर का निकलना जो लोगों से बात करेगा, सूरज का मगरिब से तुलू होना। कल आपने दज्जाल से मुताल्लिक़ सुना था और आज हम वहीं से किस्सा आगे बढ़ाते हैं। कल अर्ज़ किया था दज्जाल जब खुरूज करेगा तो क्या मंजर होगा। एक के चलता चला जा रहा होगा, जिस इलाके में चाहेगा दाखिल हो जाएगा, जिस बस्ती में चाहेगा जाएगा, जिस करिए में चाहेगा जाएगा। मक्का और मदीना दो एक्सेप्शन होंगे, इसके अलावा वो जहां चाहेगा जाएगा, उसको फतह करेगा। हर तरफ फसाद होगा, हर तरफ फितना होगा। यहां तक कि दज्जाल को इतना बड़ा फितना कहा गया हदीस के मफहूम के मुताबिक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया में जितने भी फितने हुए उनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। बाल घुंघरियाले होंगे, सबसे अहम निशानी होगी कि उसकी उल्टी आंख कानी होगी, और किस मंजर के साथ चल रहा होगा वो, उसके दाएं तरफ एक पहाड़ होगा जो उसके हमराह चलता रहेगा। उस पहाड़ में नहरें होंगी, मेवे होंगे, नेमतें होंगी। वो दावा करेगा, चूंकि खुदाई दावा कर रहा होगा, वो कहेगा ये जन्नत है। उसके बाएं तरफ भी एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ में सांप होंगे, बिच्छू होंगे। यानी एक तरफ जन्नत जैसा माहौल होगा, एक तरफ जहन्नुम जैसा मंजर होगा। ये मंजर है और दज्जाल चला जा रहा है। अब आज की गुफ्तगू यहां से शुरू करते हैं। इतने में एक अजीब व गरीब वाकया होगा। दज्जाल जा रहा है, यहां जन्नत, उसके मुताबिक वहां जहन्नुम, उसके मुताबिक खुदाई दावा चल रहा है। एक अजीब व गरीब वाकया होगा। इतने वैसे ही हर तरफ अजीब व गरीब मामलात होंगे, ऐसे में एक और अजीब व गरीब वाकया होगा। क्या होगा? उसके फौजी, जिनकी तादाद 70,000 या कुछ रिवायात के मुताबिक 7 मिलियन तक भी बताई गई है, 70 लाख तक बताई गई है। उसके फौजी एक मोमिन नौजवान को पकड़ कर लाएंगे और वो नौजवान सरेआम दज्जाल को चैलेंज कर देगा। बहुत बड़ी बात होगी। आप वैसे अंदाजा कर लीजिए, इस दुनिया में किसी बादशाह का दरबार लगाओ, कोई आम आदमी जाए और बादशाह को चैलेंज कर दे। यहां तो फितना है, और फितना इतना बड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। 7 फौज है, फौज इतनी बड़ी है कि जिसकी तादाद हजारों या लाखों में है। 7 ताकत है, ताकत इतनी ज्यादा है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर रहा है। ऐसे में एक नौजवान खड़ा होकर ओपनली उसको चैलेंज कर देगा कि मैं नहीं मानता तुझे खुदा, तेरा खुदाई का दावा झूठा है। तो जब ये होगा तो दज्जाल अपने फौजियों को फौरन हुक्म देगा कि इसको इतनी अजियत दो, इसको इतनी अजियत दो कि इसके जिस्म को कुचल कर रख दो। हुक्म दिया जाएगा और हुक्म की तामील होगी। उसका जिस्म बुरे तरीके से कुचल दिया जाएगा। सब ये मंजर देख रहे होंगे। उसका जिस्म कुचल दिया जाएगा, अपने अल्फाज में वो कीमा कीमा कर दिया जाएगा। और दज्जाल यहीं पर बस नहीं करेगा। जब उसका जिस्म कुचल दिया जाएगा, कीमा कीमा कर दिया जाएगा, तो फिर दज्जाल पूरी तमकीनत के साथ, पूरे तकब्बुर के साथ आएगा और अपने पैरोकारों से, अपने मानने वालों से कहेगा कि नऊज़ुबिल्लाह के मैं ही हूं ना तुम्हारा रब। और आगे अपने दावे के हक में एक और दलील देगा। अपने तौर पे कहा, बताऊं कि मैं कैसे हूं तुम्हारा रब। फिर एक अजीब व गरीब बात होगी। क्या होगा? कलर्स किया था कि उसको लोगों के मारने का तो इख्तियार होगा ही, वो तो हर जालिम के पास होता है। इसे जिंदा करने का भी इख्तियार होगा। तो कहेगा, बताऊं मैं कैसे हूं तुम्हारा रब। बस दज्जाल उस नौजवान के कुचले हुए जिस्म को इशारा करेगा और नौजवान दोबारा जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। और
اور ہر طرف دجال، اللہ، ہر طرف دجال کی جھوٹی خدائی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا. اب دجال کی حیرانگی کی باری ہے. پہلے دجال سب کو حیران کر رہا تھا، اب دجال کی حیرانگی کی باری ہے. دجال کی حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہے گی جب وہ اس دوبارہ زندہ ہو جانے والا نوجوان دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا میں اللہ وحدہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا. پھر سے چیلنج کرے گا دجال کو، اور پھر سے دجال حکم دے گا. اور اب یہ حکم پچھلے حکم سے زیادہ سخت ہوگا. اب غصے میں دجال حکم دے گا اس نوجوان کے جسم کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے. حکم مانا جائے گا، نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اور پھر دجال اپنی رعونت، تمکنت، فرعونیت کے ساتھ دجال اس نوجوان کے ٹکڑوں کے درمیان سے گزرے گا. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے کس طریقے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے درمیان سے گزرے گا. پھر کیا ہوگا؟ اس کے ایک اشارے سے وہ نوجوان پھر زندہ کر دیا جائے گا. لیکن اب بھی دجال کی حیرت کی مزید انتہا نہیں رہے گی جب وہ نوجوان کہے گا کہ ہاں تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے رسول، میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی. یہ دوبارہ زندہ ہو جانے والا نوجوان پھر سے دجال کو چیلنج کرے گا، اور بس یہ کہتے ہی دجال کی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اس نوجوان کی اس بات کے بعد دجال کی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. لیکن پھر وہ اس نوجوان کو آگ میں پھینک دے گا، نوجوان شہید ہو جائے گا. دجال کی تباہ کاریاں جاری ہیں. اب یہ نوجوان جو بظاہر تو آگ میں گرا ہے، لیکن ظاہر حقیقتاً وہ جوان جنت میں داخل ہوا. اس لفظ سے دجال ہم سب سنتے ہیں، دجال دجال. میں نے علماء کرام سے جانا یہ لفظ دجل یا دجل سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، فریب. اس کا مطلب یہ دھوکہ دینا، فریب دینا. یعنی دجال تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والا ہوگا. اور اس کا سب سے بڑا فریب کیا ہوگا؟ دجال کا سب سے بڑا فریب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. اعوذ باللہ. اور جب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے. جب لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے تو وہ اللہ کی طرف حاصل کردہ اختیارات کی ظاہر اختیارات اس کو اللہ نے دیا نا، اللہ کی طرف سے حاصل کر دے. سارا شیطان بہکاتا ہے، سارا کچھ ہے، بڑی طاقت اس کے بعد، لیکن اختیار دیا ہوا تو اللہ کا ہی نا، ورنہ اس کی کیا اوقات ہے. تو جب وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے تو وہ اللہ کی طرف سے حاصل کردہ اختیارات کی بنیاد پر انتہائی حیرت انگیز مظاہرے کرے گا، جن میں سے ایک تھا زندہ کر دینا. اور کیا ہوگا؟ اور سنیے کیا ایسے اختیارات ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے. کتابوں میں لکھا ہے، شبی صاحب کہتے ہیں بارشیں اس کے اختیار میں ہوں گی، بارشیں برسائے گا. یعنی یہاں تک کہا گیا کہ اس کے آنے کے بعد پہلے سال میں آسمانوں میں سے جتنی بارش ہوا کرتی تھی وہ 1/3 33% کم ہو جائے گی. اچھا ویسے ہی ایک نقطہ کہ یہ بارش کے حوالے سے بات، آج سے کچھ عرصے پہلے مجھے یاد ہے میں نے اخبار میں جب پڑھا کہ جناب سعودی عرب میں حج کے لیے جاتے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو مصنوعی بارش کا اہتمام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. بڑی حیران کن لگتی تھی یہ بات کہ یہ مصنوعی بارش ہو رہی کیسے ہوگی. آج آپ جائیے، آپ کے بھی بہت سارے جاننے والے لوگ، ساتھ ہی ملک ہے، 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس دبئی میں. مصنوعی بارشیں ایک بہت کامن سی بات ہے. وہ اپنے جہازوں کے ذریعے وہ پلانٹس میں سیڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد مصنوعی. میں پچھلے دنوں جب دبئی میں تھا کچھ عرصے پہلے رمضان سے، اور وہاں بارشیں ہو رہی تھیں اور وہاں اکثریت کس وجہ رائے تھی کہ یہ مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں چونکہ وہ پلانٹس کو سیڈ کرتے ہیں. آج سے کچھ عرصے پہلے یہ بات ایک مذاق لگتی شاید کہ یہ کیسے ممکن ہے، مصنوعی بارش کیسے ہو سکتی ہے بھائی، یہ ہوتا ہے اب. لیکن بہرحال دجال اپنی قوت کے مظاہرے کر کے یا چیزوں کو روک کر اپنے طور پہ خدا ہونے کا ثبوت دے گا. اس کے آنے کے بعد پہلے سال آسمانوں سے بارشیں 33% کم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے زمینی پیداوار بھی 33%، پورے زمین میں غلہ 33% کم ہوگے گا. وہ کہے گا کہ میں نے کیا ہے.
زمین میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ جائے گی. جیسے آج کل ہر طرف ایک معاش کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اکانومی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. امریکہ جیسے ملک میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا وہاں پر؟ بارشوں میں کمی، زمینی پیداوار میں کمی، لوگوں کی خوراک، یہاں تک کہ جانوروں کی خوراک میں 33% کمی ہو جائے گی ورلڈ وائڈ. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اگلا سال آئے گا تو یہ کمی 66% ہو جائے گی. 2/3 کمی ہو جائے گی. 2/3 کمی. آپ دنیا کا منظرنامہ تو سوچیں کہ کیا ہوگا. آج 40 دن دنیا رک گئی ہے تو سارے کا سارا نظام ہل کے رہ گیا ہے. 66% کمی کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ورلڈ وائڈ ایک سال میں. تو پوری دنیا میں، یعنی آپ دیکھیں نا 40 دن یہ ہوا تو وہ تیل کی قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی وہ 0 پر آ گئی. 66% کمی ہو جائے گی. دنیا میں ہر طرف قحط سالی کا بازار گرم ہوگا. اور اب دجال کیا کرے گا؟ دجال اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی خدائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کرے گا مزید. اور کمال ہوگا، عجیب، جو اس پر ایمان لاتے جائیں گے وہ ان کے علاقوں میں مصنوعی بارشیں کروانا شروع کر دے گا. وہ لوگ خوشحال ہوتے جائیں گے، وہ علاقے سرسبز ہوتے جائیں گے، وہ علاقے شاداب ہوتے جائیں گے. وہاں چوپائے پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں گے. وہاں لوگ اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں گے کہ بھائی دجال پر ایمان لائے ہیں. معاشی نظام زبردست ہو گیا ہے، اکانومک سسٹم ڈیولپ کر گیا ہے. انبلیویبل. لیکن اس کے، اور یہ ہم نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ صحیح احادیث کا حوالہ ہے، ان کا مفہوم ہے. یہ سارا کچھ عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. لیکن جب اپیرنٹلی تمام تر چیزوں میں کنٹرول ہوگا دجال کا، اس کے باوجود ایک تعداد ہوگی لوگوں کی، ایک تعداد ہوگی اہل ایمان کی جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، چیلنج کریں گے اس کو. اور یہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، دجال ان کے علاقوں میں بارشوں کو 100% روک دے گا. اتنا بے بس کر دے گا. وہاں 100% قحط ہو جائے گا. لوگوں کے رشتہ دار، یہاں تک کہ ان کے مال مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے مزید. اور جب یہ ہوگا، یعنی اب آپ دنیا کا منظرنامہ سوچئے، دجال اب کی تباہ کاریاں، اس کا فتنہ، اس کا دعوی الوہیت سب کچھ جاری ہے. لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے، جو لوگ زمین پر بارشیں رک گئی ہیں، فصلیں اگنا بند ہو گئی ہیں، جانور مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، دجال کہہ رہا ہے میں خدا ہوں. دجال سب کو اپیرنٹلی دعوت دے رہا ہے. جو اس پر ایمان لاتا جا رہا ہے اس کے علاقے میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، وہ علاقہ سرسبز بھی ہو رہا ہے، شاداب بھی ہو رہا ہے، لوگ خوشحال بھی ہو رہے ہیں، وہاں جانور بھی، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. جو اس کو نگیٹ کر رہا ہے، جو اس کو چیلنج کر رہا ہے، وہاں مزید بربادیاں ہو رہی ہیں، وہاں لوگوں کے مال مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے. ایسے میں دجال بڑے کر و فر کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کرے گا کہ جس کے لوگ اس کو نہیں مانتے ہوں گے، اور ان سے کہے گا کیا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کہ تمہارے جانور اور رشتہ دار دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ اور یہ لوگ قحط کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہاں چاہتے ہیں کہ جانور زندہ ہو جائے، چاہتے ہیں کہ جتنا جانی نقصان ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے. تب دجال ایک شرط رکھے گا، کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ، بھوک ختم ہو جائے گی. اللہ استغفر اللہ، مجھ پر ایمان لے آؤ، جانور زندہ ہو جائیں گے. مجھ پر ایمان لے آؤ، رشتہ دار واپس آ جائیں گے. مجھ پر ایمان لے آؤ، ہریالی واپس آ جائے گی. مجھ پر ایمان لے آؤ، بارشیں دوبارہ سے ہو جائیں گی. مجھ پر ایمان لے آؤ، دوبارہ کھیتی ہری بھری ہو جائے گی. بھوک سے مجبور جو ان میں کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ سرنڈر کر دیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے. اور اب بس آخری جملہ، دجال کیا کرے گا؟ وہ جانور زندہ نہیں کر سکتا ہوگا چونکہ اس کا اختیار واپس لے لیا. جانور زندہ نہیں کر سکتا ہوگا، مگر اس کے شیطان ساتھی جانوروں کا روپ دھار لیں گے، اور وہ بھولے بھالے لوگ یہ سمجھ لیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ان کے جانور زندہ ہو گئے. پھر وہ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا. یعنی لوگ یقین کر بیٹھیں گے کہ دجال نے ان کے رشتہ داروں کو، دجال نے ان کے جانوروں کو زندہ کر دیا ہے، حالانکہ وہ شیاطین ہوں گے.
زمین پر یہ عجیب و غریب منظر جاری ہوگا، روزانہ ایک نئی داستان جنم لے رہی ہوگی، یہاں تک کہ یہ داستان آگے بڑھتے بڑھتے ابھی مزید کچھ واقعات ہوں گے، اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوگا جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ دجال کی تباہ کاریاں، کچھ واقعات، اور پھر سب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا